बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में उन शुबहात को दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई जिन शुबों का बहुत ही रवाज पड़ गया है और गली गली और घर घर में उन शुबों का उनको पहुँचा दिया गया है। नाज़रीन को ये मालूम है कि इस वक्त जिन शुबहात के इज़ाले का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो हैं शिर्क फ़ी तबर्रुक के तबर्रुकात जो हैं उनसे बरकत हासिल करना शिर्क है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर कि बाबरकत है वो ज़ात, उसी के कब्ज़े इख्तियार में, उसी के हाथ में सारी कायनात है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वही हर चीज़ पर कादिर है, यानी हर उस चीज़ पर कादिर है जिसे वो चाहता है। तो मैंने गुज़श्ता प्रोग्रामों में ये अर्ज़ कर दिया है कि हम जब ये कहते हैं कि अंबिया और सालिहीन के आसार से बरकत हासिल करना जायज़ है तो उसको हम मजाज़न कहते हैं। वो अल्लाह की ज़ात ही है जो बरकत देने वाली है, वो अल्लाह की ज़ात ही है जो माबूद है, बस ये उसके ज़रिया और सबब हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया और औलिया की ज़वात को, उनकी ज़ातों को, उनकी अजसाम को बाबरकत बनाया। उसके बाद जो चीज़ें उनके अजसाम के साथ लग जाएं वो बरकत वाली हैं, और उनकी नस्लों को अल्लाह ताला ने बरकत वाली बनाया। वो लोग जो ईमान पर कायम रहें, वो बरकतें उनके अंदर भी ट्रांसफ़र हो गई। ये आयत सारी मैंने तलावत कर दी। आज जिस आयत से मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ, चूँकि गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि ये किताब है एक मेरे पास जो बरातुस सहाबतिल अख़यार मिन अत-तबर्रुक बिल अमाकिन वल आसार, रबी बिन हादी उमैर अल-मदखली की ये लिखी हुई है, और ये अभी मेरे पास पहुंची, थोड़ी कुछ वक़्त हुआ है कि ये मैंने उसको पढ़ा। ये साहब किताब लिखने वाले मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, साबिक़न लिखा हुआ है, और ये किताब वहाँ से सऊदी अरब से शाया हुई है। तो इसके अंदर ये नाम से ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन ने कभी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसार और जो जगह हैं उनसे वो बरकत हासिल नहीं करते थे, वो इस बात से पाक हैं। हाँ, ये तो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और मोरक्को और यमन या दीगर ममालिक के लोग हैं जो हज के लिए आते हैं और वो इन मकामात से बरकत हासिल करते हैं। तो मैंने चंद सहाबाए किराम के वाक़यात अर्ज़ किए थे कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हासिल करते थे और आपके आसार से भी बरकत हासिल करते थे। तो इस किताब के अंदर या दीगर जितनी किताबें हैं, मसलन मैंने ये पहले भी बताया कि आसार से बरकत हासिल करना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो चीज़ें मंसूब हैं उनसे बरकत हासिल करना, ये इन अहबाब के नज़दीक शिरक है। और इसके ऊपर बड़ा लिटरेचर लिखा है हाफ़िज़ इब्न तैमिया ने, और हाफ़िज़ इब्न तैमिया इस चीज़ के सख्त मुखालिफ और इसको शिरक कहने वाले थे। लेकिन ये अल्लाह की शान है कि जो शख्स सारी उम्र इस चीज़ के मुखालिफ लिखता रहा, उसी के कलम से अल्लाह ताला ने इसकी हमायत में भी कुछ लिखवा दिया, यानी हक बात हर जगह से निकल जाती है। तो वो भी मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा।
کہ حافظ صاحب مخالفت کرنے کے باوجود کیا کہتے رہے، وہ اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو اب آئیے چلے پہلے قرآن شریف سے اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ جن جگہوں کی نسبت اللہ والوں سے ہوتی ہے وہ جگہیں بابرکت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر حضرت مریم اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہ بات چونکہ بہت ہی معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں صرف بحصول برکت کے لیے ان آیات کو پڑھ کر ان کا بہت ہلکا سا خلاصہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد میں چند احادیث جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ برکت حاصل کرتے تھے، کیونکہ اصل بات صحابہ کی ہے۔ یہ ایک شور مچایا جاتا ہے کہ صحابہ صحابہ صحابہ، لیکن جب صحابہ کے حوالے دیے جائیں تو وہ مانتے صحابہ کو بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت مریم جو تھیں وہ مسجد اقصیٰ کے محراب میں کونے میں تشریف فرما تھی، رہائش پذیر تھیں، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آتا تھا۔ تو جب وہ رزق آتا تو حضرت زکریہ ان سے پوچھا انہوں نے، وہ گئے ان کو ملنے کے لیے، تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، سورۃ آل عمران کی 37 آیت ہے، تو وہ پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وجد عندہا رزقا، وہاں کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، بے موسم پھل۔ مفسرین اس کا معنی بے موسم پھل کرتے ہیں، لیکن قرآن میں ہے کہ وجد عندہا رزقا، انہوں نے رزق کھانے والی چیزیں دیکھیں۔ قال یا مریم، اے مریم یہ کہاں سے چیزیں آئیں؟ اب یہ گفتگو جو ہے یہ اس حجرے کے اندر ہو رہی ہے جس حجرے کے اندر حضرت مریم تشریف فرما تھیں۔ وہاں ان کا جسم تھا، وہ اللہ کا ذکر کرتی تھیں، وہاں حضرت جبرائیل کی ان سے ملاقات ہوتی تھی، حضرت جبرائیل اور ملائکہ ان کے پاس آتے تھے۔ وہ مقدس جگہ تھی جس جگہ کے اوپر نزول ملائکہ ہوتا تھا، اور وہ ذکر الہی کرتی تھیں، اور ان کا جسم مبارک اس حجرے کے ساتھ لگتا تھا۔ اس حجرے کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہ جو بات میں نے کہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میں نے کیوں کہیں کہ ملائکہ کے نزول کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے وہ حجرہ برکت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی آسمانی جو رزق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے جو رزق آتا تھا، اس رزق کے لگنے سے وہ حجرہ برکت ہو گیا۔ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہنے لگی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مجھے رزق دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اب جس حجرے کے اندر یہ باتیں ہوئیں وہ بابرکت حجرہ، وہیں حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، ہنالک دعا زکریا۔ پھر میں بتا رہا ہوں، میں نے پچھلی بار بھی بتایا میں ترجمہ کرنے کا اہل نہیں ہوں، میں تو محمد جوناگڑھی کا ترجمہ، مولانا مودودی کا ترجمہ، مولانا غلام اللہ خان کا ترجمہ، میں تو وہ اردو کے ترجمے کیے ہوئے صرف پڑھتا ہوں۔ تو یہ حافظ محمد جوناگڑھی اصلاح الدین یوسف صاحب کا جو ترجمہ تفسیر ہے اس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسی جگہ کھڑے ہو گئے زکریا علیہ السلام، ہنالک، کس جگہ؟ جہاں نزول ملائکہ، حضرت مریم کا جسم لگا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا ہے، اسی جگہ کھڑے ہو گئے زکریا علیہ السلام۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے اللہ اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار، میرے رب ان سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو سننے جاننے والا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس مقام پر متبرک مقام پر کھڑے ہو کر، نزول رحمت والے مقام پر، ولیہ کے مقام پر کھڑے ہو کر بات کی، نبی ولی کے مقام پر کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہے، جب وہاں دعا کی، یہ پہلی بار حضرت زکریا دعا نہیں کر رہے۔ اولاد کی جو خواہش تھی وہ تو بڑی دیر سے تھی، وہ مسجد میں بھی دعا کرتے تھے، رستے میں بھی دعا کرتے تھے، وہ دعائیں تو چل رہی تھی، صرف مسئلہ یہ ہے کہ قبولیت کس جگہ پر ہوئی۔ وہ آثار ولیہ کا مقام تھا جس جگہ پر دعا قبول ہوئی۔ جب وہ دعا کی، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو فرشتوں نے آواز دی
جبکہ وہ اسی حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی ملائکہ آئے اور انہوں نے بشارت دی کہ تیرے گھر ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام اللہ نے نام رکھا، وہ مصدق ہوگا، وہ حصور ہوگا، وہ نبی ہوگا، وہ سید ہوگا، وہ سردار ہوگا، اس کی تمام صفات کو بیان کر دیا۔ یہاں سے ہمارے تبرک کے مسئلے سے جس بات کا تعلق ہے وہ یہ ہے ہنالک دعا زکریہ، کہ اس حجرے کے اندر حضرت زکریہ کی دعا قبول ہوئی کیونکہ وہ بابرکت جگہ تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ برکتیں والی جگہیں، یہ لکھا ہے کہ یہ نہیں وہ صحابہ برکتوں والی جگہوں پر نہیں کیا کرتے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے صحابہ تو ایک طرف رہے، نبی بھی برکت والی جگہ پہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ نبی بھی جو آثار صالحین تھے ان کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں عطا فرماتا تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا شبہ کے اندر شبہ وہ ہمارے ناظرین کے اندر نہ آ جائے کہیں، اس کو میں کلیئر کر دوں۔ ایک تو وہ خوارج کا شبہ ہے نا کہ نہیں صحابہ نہیں ایسا کرتے تھے، یہاں نبی کر رہے ہیں۔ وہ شبہ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ حضرت مریم تھیں ولیہ اور حضرت زکریہ تھے نبی، تو نبی کا مقام تو بلند ہوتا ہے ولی سے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت مریم حضرت زکریہ کے حجرے میں جاتیں، وہاں وہ دعا کرتیں تو ان کی دعا حضرت زکریہ کے حجرے میں ہوتی، کیونکہ حضرت زکریہ کا مقام بلند ہے حضرت مریم سے ولیہ سے۔ لیکن یہ تو اس کا الٹ ہو گیا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا وہاں قبول ہوئی، تو کیا اس کا معنی یہ نکلا کہ حضرت مریم کا مقام بلند تھا؟ نہیں، بات یہ تھی کہ اگر حضرت مریم وہاں جاتیں حضرت زکریہ علیہ السلام کے کمرے میں تو پھر وہ بات سنت نہ بنتی، نبی کی سنت نہ بنتی۔ اب حضرت زکریہ وہاں گئے کہ نبی کا یہ معجزہ تھا کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان کو بچا عطا فرمایا، تو اللہ یہ ظاہر فرمانا چاہتا تھا کہ ولیوں کے کمروں میں نبیوں کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور ولی کے مقام پر جا کر دعا کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اگر صرف صحابہ کی سنت ہوتی، خدا جانتا تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے صحابہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ سے دکھاؤ۔ وہ صحابہ کی بات تو ایک طرف رہی، اللہ تعالیٰ نے یہ کام نبی سے کرا کر نبی کا سنت قائم کر دی کہ اگر نبی آثار سے بتانے کے لیے، کیونکہ نبی کی شان تو ولی سے بلند ہوتی ہے، سنت قائم کرنے کے لیے اگر نبی آثار کے پاس جا کر دعا کرے اس کی دعا کو قبولیت ملتی ہے۔ اے لوگو، اگر تم جا کر دعا کرو جیسے حضرت زکریہ کی دعا قبول ہوئی، تمہاری بھی دعا قبول ہوگی۔ اور زکریہ علیہ السلام کو وہاں بھیجنے کا مقصد سنت کا قائم کرنا تھا، ورنہ مقام حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہی زیادہ تھا حضرت مریم سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو فاضلین دوست ہیں ان کے امام ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم بھی نبیہ تھیں، مگر جمہور اس کے قائل نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء جو تھے وہ مرد ہی نبی تھے۔ لیکن ابن حزم نے تو اور آگے بات کی، اگر ان کے حساب سے جائیں تو پھر مان لیں کہ وہ بھی نبیہ تھی، نعوذ باللہ۔ تو یہاں سے تبرک برکت والی جگہ سے برکت حاصل کرنے کا ثبوت ہو گیا قرآن کریم سے۔ اب میں نے چونکہ برض کیا کہ بات صحابہ کی ہے، اب دو تین حدیثیں جو ہیں بخاری مسلم سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ انبیاء کے کپڑوں سے برکت لینا اور نبی کی ذات سے برکت لینا، یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے چند حدیث سے پیش کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نعمت الباری شرح صحیح البخاری علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کی ابھی آئی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے بہت سی حدیث کو نعمت الباری کو تبرک کے حوالے سے جمع کیا ہے، اور یہ شرح صحیح مسلم
جو مسلم شریف کی شرح ہے اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے مقامات پر، مختلف مقامات پر تبرک کے حوالے سے جمع کیا۔ بڑے علماء نے اس کے اوپر، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا، محمد علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، اور ہمارے زمانے کے علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس کے اوپر تبرک کے حوالے سے بڑی بے نظیر کتاب تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تصنیف فرمائی، اور دیگر کتب کے اندر بڑا علماء نے اس کے اوپر، بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے۔ یہ کتابوں کے میں نام اس لیے لیے کہ تاکہ اگر کسی نے اس موضوع پر پڑھنا ہو تو اس کے اندر یہ سارے حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے۔ اب میں آپ کو یہ سناتا ہوں، یہ بات حدیث جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم، یہ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث امام مسلم اس کو کتاب الفضائل میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کا جو انہوں نے امام مسلم نے جو باندھا ہے نا باب کا نام، وہ نام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور سرور حاصل کریں نام سن کے۔ نا جی صحابہ نہیں کرتے تھے، یہ شرک ہے۔ سنیں امام مسلم باب کیا باندھ رہے ہیں۔ اس باب کا نام لکھتے ہیں باب قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الناس و تبرکہم بہ، کہ لوگوں کا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے اور آپ کی ذات سے برکت حاصل کرنا، یعنی حضور صحابہ کرام جو تھے وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام اور قرب مصطفیٰ علیہ السلام سے برکت حاصل کرتے تھے۔ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جب یہ ہمارے خوارج دوست پڑھتے ہیں نا تو وہ اس کی یوں تلاوت کرتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ برکتیں دینے والا، کوئی برکت نہیں، کسی دربار سے برکت نہیں، کسی مزار سے برکت نہیں، خانقاہ سے برکت نہیں، پیروں سے برکت نہیں، ہاتھ چومنے سے برکت نہیں۔ یہ ہاتھ چومنے کی باب اس تبرک والے سلسلے کے بعد انشاءاللہ میں شروع کر رہا ہوں، اس میں عدم کے اندر وہ آتا ہے، فلاں سے برکت نہیں، فلاں سے یہ شرک ہے، شرک ہے۔ وہ پاکستان سے بہت سے لوگوں کو کرائے پر حاصل کر کے وہ غار حرا کے باہر، وہ دیگر مقامات کے اوپر کھڑا کیا، وہ سپیکر لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ برکتیں نہیں ملتی ہیں، اس سے صحابہ یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ بنگالی میں، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں، ساری زبانوں میں الگ الگ وہ دعائی دے رہے ہیں کہ نہیں برکتیں ملتی، نہیں برکتیں ملتی، کچھ نہیں ہوتا۔ اب سنیں امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اس باب کے نیچے جو حدیث لائے ہیں، وہ حدیث لائیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، وہ برکت حاصل کرتے تھے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں صبح کے وقت نماز کے بعد، سردیوں کا موسم، سخت سردی پڑ رہی ہے، صدقے جائیں رحمت للعالمین کے شان رحمت کے، لوگ برتنوں میں پانی لے کر دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے، اور بچے کھڑے ہو جاتے کہ تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر جب باہر تشریف لائیں تو وہ اپنا پانی کا برتن حضور کے آگے پیش کر دیتے، اور سخت سردی اور ٹھنڈا پانی، لیکن رحمت عالم علیہ السلام دیکھتے کہ میرے امتی برکت لینے کے لیے میرے پاس آئے ہیں، تو امام مسلم فرماتے جتنے برتن ہوتے وہ حضور ٹھنڈے پانی کے اندر سرد موسم میں اپنا دست اقدس اس پانی کے اندر ایک ایک کے ڈالتے جاتے، اور صحابہ اس پانی کو لے جاتے اور جا کر پیتے، اس کو بیماروں کو شفا ملتی، اور جس پانی کے اندر مصطفیٰ کا دست مبارک ڈوبا ہوتا تھا، ٹچ مس کیا ہوتا تھا دست مصطفیٰ نے، اس کو وہ پیتے اور اس سے برکت حاصل کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا صحابہ کا عالم۔ نا جی صحابہ تو بری ہیں، وہ تو نہیں برکت کرتے تھے۔ یہاں پر اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو اس وقت کا تھا نا جب مصطفیٰ موجود تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر تو برکت نہیں رہتی نا، کیونکہ پھر تو عرصہ گزر جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جانے کے بعد لاکھوں سالوں کے بعد بھی برکتیں برقرار رہتی ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کنواں، وہ تو سینکڑوں سال گزر کے گئے تھے، ہزاروں سال گزر گئے تھے، برکت پھر بھی تھی اس کے اندر۔ تابوت سکینہ تو ہزاروں سال گزر گئے تھے لیکن برکتیں پھر بھی تھیں۔
زمانے گزرنے سے برکتیں ختم نہیں ہوتی، اگر کوئی زندہ ہو تب بھی برکت ہوتی ہے، دنیا سے چلا جائے تو تب بھی برکت ہوتی ہے، لیکن اس کے ثبوت میں آگے جا کر پیش کروں گا۔ تو وہ لے جاتے، اللہ اکبر، تو وہ پانی لے جاتے۔ اس کی شرح، اس حدیث کی شرح میں امام مسلم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فیہ التبرک بآثار الصالحین، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں اس کے اندر ثبوت ہے اس بات کا کہ صالحین کی ٹچ کی ہوئی چیزوں میں برکت ہوتی ہے اور ان سے برکت ملتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی و بیان ما کان صحابہ، اور یہ بیان ہے اس کے اندر کہ صحابہ جو تھے علیہ من التبرک بآثارہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مس کی ہوئی چیز سے صحابہ ان کے آثار سے برکتیں لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حضور سے بھی برکت کا ہو گیا اور اس سے بھی یہ برکت کا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ برکتیں لیتے تھے۔ اگلی حدیث جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، اور امام بخاری نے اس کو کتاب الجنائز کے اندر لکھا ہے۔ یہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی۔ جب وہ عورت آئی تو اس عورت نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ایک چادر ہے، میں نے بڑی محبت سے آپ کے لیے خریدی ہے، قبول فرما لیں۔ اس عورت نے ہدیہ کر دی چادر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اس عورت نے ہدیہ کر دی تو چادر جو تھی آپ نے قبول فرما لی، تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ نہیں، لا آپ کی زبان سے دینے کے بارے میں نہیں نکلتا تھا، آپ نے وہ چادر ان کو عطا فرما دی۔ جب وہ چادر عطا فرما دی تو لوگوں نے دیکھا، وہ کہنے لگے کہ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر کیوں لی تھی؟ لگتا ہے کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر پسند تھی اور یہ آپ چادر نہ لیتے تو اچھا ہوتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اس کو استعمال فرماتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ میں نے چادر محض اس لیے لی ہے کہ یہ چادر مصطفیٰ کے جسم سے لگ چکی ہے، اور جب میں مروں گا تو میں اپنے گھر والوں کو نصیحت کروں گا کہ یہ چادر کا میرے کفن کے اوپر چادر رکھ دینا، اور یہ قبر کے اوپر میں لے کر جاؤں گا تاکہ قبر میں جا کر مجھے اس چادر سے برکت ملے جو چادر مصطفیٰ کے جسم اقدس کے ساتھ جس کو مس ہوا ہے، جو ٹچ ہوئی ہے، تاکہ وہ مجھے مل جائے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں جب وہ صحابی دنیا سے گئے تو چادر کو ان کے کفن میں رکھ دیا گیا، اور وہ برکت والی آثار مصطفیٰ والی جو چادر تھی، جو اثر تھا مصطفیٰ علیہ السلام کا، وہ قبر کے ساتھ ان کے ساتھ گیا۔ اور اس کی شرح میں علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے وَإِنَّمَا هَذَا مِن بَابُ التَّبَرُّكِ، لوگوں لکھ لو یہ ان دلائل میں سے ہے جن دلائل سے یہ ہم لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات سے، حضور کے کپڑوں سے، حضور کے آثار سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں فَفِيهِ التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَلِبَاسِهِمْ، یہ وہ بات ہے کہ جس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ حضور کے کپڑوں سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ اور تو اور رہا، علامہ شوکانی نے اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ، اور کسی کی نہ مانو، علامہ سعدی کی نہ مانو، امام نووی کی نہ مانو، ابن حجر اسقلانی کی نہ مانو، اس شوکانی کی مان لو جو کہتے ہیں وَهُوَ أَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ۔ لوگوں سن لو، تبرک کی اصل دلیل یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت سی اور حدیث ہیں جو آگے جن کا بیان آتا ہے، اور محدثین نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ ساری اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب وہ ظاہری حیات میں تشریف فرما تھے تو لوگ وہ چیزیں لیتے اور ان سے آپ کی ذات سے اور چیزوں سے تبرک حاصل کرتے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے
تو اس کے بعد بھی لوگ ان چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ یہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برکت ہے نا، یہ تو بڑی مشہور باتیں ہیں، بڑی معروف حدیث ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے پاس بال تھا، اس سے وہ برکت لیتے اور اس کی وجہ سے ان کو فتح نصیب ہوتی۔ یہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں اس بات کا ذکر کیا، علامہ عینی نے اور اسقلانی نے اور دیگر محدثین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ میں باتیں آپ کے سامنے دو تین اور رکھتا ہوں، وہ باتیں ٹرن بائی ٹرن جیسے میں نے لکھی ہیں وہ آ جائیں گی آپ کے سامنے۔ یہ جہاں تک بال مبارک کا تعلق ہے، اس کے لیے میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ حضرت ثابت بنانی یا بنانی زیادہ صحیح ہے لیکن لوگ بنانی بھی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا ذکر کیا، اور ابن سعد کے اندر جو دوسری روایت حضرت امیر معاویہ کی ہے اس کو علامہ ابن سعد نے ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بال مبارک اور عصا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حضرت ثابت البنانی، یہ ولی اللہ بھی تھے، حضرت انس کے شاگرد بھی تھے اور عظیم محدث بھی تھے، ان کو وصیت کی کہ ثابت جب میں دنیا سے چلا جاؤں، اب دیکھیں حضرت انس بن مالک نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، حج بھی کیے ہیں، جہاد بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، ساریاں نیکیاں کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے حج کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، عمرے کیے ہیں، صدقہ و خیرات کی ہے، سارے کام کیے ہیں، لیکن دنیا سے جاتے وقت ان کی نگاہ کس طرف جا رہی ہے، آخری وقت میں ان کو کس چیز کے اوپر تکیہ ہے، وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ثابت جب میں چلا جاؤں تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک میرے پاس ہے، ایسا کرنا کہ میری زبان کے نیچے اس بال کو رکھ دینا، اور جب میں قبر میں جاؤں تو وہ بال میری زبان کے نیچے ہو، کیونکہ جب ملائکہ آ کر سوال کریں تو اس بال کی برکت سے زبان حرکت کرنے لگ جائے۔ تو حضرت ثابت البنانی فرماتے ہیں جب انس مالک دنیا سے گئے تو وہ میں نے بال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا، اور اسی حالت میں حضرت انس بن مالک کو دفن کیا۔ یہ آثار مصطفیٰ، جسم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت سی صحابہ کے نزدیک، اللہ اکبر۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ تو یہ کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، ان کے پاس عصا تھا، امام ابن سعد فرماتے ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ عصا جو ہے یہ میری قبر کے ساتھ میرے ساتھ جائے گا، تو ان کے ساتھ وہ عصا کو اور بال کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جب وقت گزر جائے، زیادہ گزر جائے تو پھر وہ تبرک نہیں رہتا، تو انس بن مالک کے پاس بال تھا وہ رہا، اور وہ وقت گزرنے سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر اس بات کا ذکر کیا، اور دوسرا حوالہ حافظ ابن حجر اسقلانی کا ہے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ دو عظیم محدث امام بخاری اور امام احمد ابن حنبل، ہاں جی چلو پہلے کی باتیں تو ہیں، بعد کی باتیں تو نہیں۔ ابھی حافظ صلاح الدین یوسف کا میں نے پچھلے درس میں پڑھا کہ انہوں نے تابوت سکینہ کی تفسیر میں لکھا، ہاں وہ تبرک جو صحیح سند سے ہو، جو بعد کے زمانے کے تبرک ہیں وہ تو گزر جانے کے بعد تو پتہ نہیں نا یہ تبرک صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ امام احمد ابن حنبل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے درمیان تو عرصہ گزر گیا، صدیاں، 2 صدیاں گزر گئیں، 2.5 صدیاں گزر گئیں، اور امام بخاری کے درمیان۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بال مبارک آ گیا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ بال کو اٹھاتے، اپنی آنکھوں پہ لگاتے، اس سے برکت حاصل کرتے، کبھی اس کو پانی میں ڈبوتے، اور پانی میں ڈبونے کے بعد اس پانی کو پی لیتے جس کے اندر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، ڈبوتے تھے اور وہ تبرک کے طور پہ پی لیتے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کی بات ہے۔ اگر آج ہم گناہگار لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، ہم مکہ اور مدینہ میں جائیں، شام میں جائیں، یمن میں جائیں، وہاں مراکش میں جائیں، اور بیت المقدس میں جائیں، عراق میں جائیں، خیر وہاں تو منع کوئی نہیں کرتا، صرف سعودی عربیہ میں ہی کرتے ہیں،
ان پہ جائیں اور کسی چیز سے برکت حاصل کریں، مشرک مشرک مشرک، کافر 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 کی رٹ لگ جاتی ہے۔ امام ذہبی نے یہاں لکھا ہے، وہ لوگوں جو تم کہتے ہو کہ آثار رسول سے برکت حاصل نہیں کرنی چاہیے، آؤ مجھے بتاؤ کون ہے جو امام احمد بن حنبل کے اوپر فتویٰ لگائے۔ امام ذہبی نے چیلنج کر دیا اس کو، کون ہے جو امام احمد بن حنبل کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے؟ وہ ان سے برکت لیتے تھے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے ابتداء میں ہدی الساری کے نام سے ایک مقدمہ فتح الباری کا لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے امام بخاری کی روات اور ان کے جو راویان ہیں ان کے اوپر بحث کی ہے، ان کا بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے تراجم کا بیان کرتے ہیں، جو بخاری کے اوپر اعتراض ہوئے ان کا وہ جواب لکھتے ہیں، اور اسی کے آخر میں امام بخاری کا انہوں نے ترجمہ لکھا ہے، امام بخاری کی حالات زندگی پورے لکھے ہیں۔ ان میں جا کر امام بخاری کے ترجمے کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دوران سفر امام بخاری جب طلب حدیث میں جگہ جگہ پھر رہے تھے، کبھی وہ کوفے میں تو اتنی بار گئے کہ اندازہ نہیں، حرمین گئے، ہر جگہ پہ۔ انہی سفروں کے دوران امام بخاری کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک مل گیا۔ جب امام بخاری کو وہ بال ملا تو انہوں نے اس بال کو اپنے جبے کے اندر سی لیا، اور ساری عمر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جبے کے اندر انہوں نے اس بال مبارک کو رکھا، اور برکت کے لیے ہر وقت وہ بال مبارک امام بخاری کے جسم کے ساتھ رہتا تھا۔ آؤ لگاؤ امام بخاری کے اوپر فتویٰ، انہوں نے آثار مصطفیٰ سے برکت حاصل کی۔ بخاری بخاری بخاری، ویسے اس کا نام اٹھاتے ہیں کہ بخاری بخاری بخاری، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو، نہیں بخاری کو مانتے، یہ صرف نام ہی نام ہے۔ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ نام ہی نام ہے۔ اگر صحابہ کو مانتے ہیں کہ انہوں نے آثار سے برکت حاصل نہیں کی، تو کچھ میں نے بتایا، کچھ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے آثار سے لی، مانے۔ اگر بخاری کا مانتے ہیں تو مانے۔ میں بتاتا ہوں، حافظ ابن تیمیہ ویسے جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ بات بخاری مسلم میں نہیں ہے، یہ دوسری کتابوں میں ہے، لیکن ایک وقت حافظ ابن تیمیہ کی زندگی میں ایسا بھی آ گیا جو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، کہ وہ بخاری کو چھوڑ گئے اور دوسری کتابوں جو نچلے درجے کی تھیں ان کے اندر سے دو من گھڑت روایتوں کے اوپر انہوں نے اعتماد کر لیا۔ وہ بھی میں آگے جا کر من گھڑت روایتوں کی بتاتا ہوں۔ امام بخاری خود آثار رسالہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت لیتے تھے۔ امام بخاری نے کتاب الاعتصام والسنہ کے اندر ایک باب باندھا ہے، اور اس باب کا انہوں نے نام رکھا ہے کہ اب میں ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں جو چیزیں مشاہد ہیں، آثار ہیں، اور جن کے اوپر مکہ مدینہ والوں کا اجماع ہے، صحابہ تابعین کا، کہ یہ چیزیں برکت والی ہیں اور یہ مکہ مدینہ کی چیزیں ہیں۔ اب ان کا انہوں نے بیان کیا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں منبر رسول بھی برکت والا ہے اور قبر رسول بھی برکت والی ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور پھر اسی باب کے اندر کتاب اعتصام والسنہ کے اندر وہ ایک حدیث لائے ہیں۔ پھر میں صحابی کا ایک واقعہ سنا دوں اور ایمان تازہ کریں اس بات سے۔ وہ امام بخاری اس واقعہ کو لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور ان کی دوستی سی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے حدیثیں میں ملا کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلے حضرت عبداللہ بن سلام کی سناتا ہوں۔ ابو بردہ گئے تو وہ کہنے لگے، عبداللہ بن سلام سے ملے تو عبداللہ بن سلام نے کہا آپ میرے گھر میں چلیں۔ تو وہ مصروف تھے، انہوں نے چاہا کہ میں اور کام کروں، کوئی جو کام تھا ان کا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے تورات کے اندر حضور علیہ السلام کی نعتیں ساری پڑھی تھیں، حافظ تھے وہ اس کے، انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں نے کہا کوئی دلیل تو پوچھ لیتے۔ عبداللہ بن سلام کہتے خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے، میں نے چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کے آج تک تذکرے ہم تورات میں پڑھ رہے ہیں، وہی عبداللہ بن سلام ہے۔ وہ ابو بردہ سے کہتے میرے گھر چلیں۔ وہ کہنے لگے میرے پاس میں چلتا ہوں، کیا بات ہے؟ تو وہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ تیار نہیں ہے تو امام بخاری کہتے ہیں عبداللہ بن سلام نے کہا میرے گھر میں آؤ، میرے پاس ایک پیالہ ہے، اور وہ پیالہ ہے کہ ایک بار نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پیالے کے اندر پانی کو نوش فرمایا تھا، اور وہ تبرک پیالہ ہے میرے پاس، اگر میرے گھر میں آپ آئیں تو میں تمہیں اس پیالے میں پانی پلاؤں گا جس پیالے میں مصطفیٰ نے پانی نوش فرمایا تھا۔ ایک بات یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں کتاب اعتصام والسنہ کے اندر، اور پہلے باب باندھا ہے، میں تبرکات کی بات کر رہا ہوں، مشاہد کی بات کر رہا ہوں، آثار رسول کی بات کر رہا ہوں، یہ باب باندھ کر وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام ابو بردہ سے، ایک تو میں تمہیں پانی پلاؤں گا اس پیالے کے اندر، اور میرے گھر میں ایک بار سرکار تشریف لائے تھے اور میرے گھر میں انہوں نے نماز ادا فرمائی تھی، خدا کی قسم وہ جگہ میرے گھر میں ہے اور میں نے اس کو مسجد بنایا، سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، یعنی یہ معنی نہیں کہ میں اس جگہ کو سجدہ کرتا ہوں، اس جگہ پر کھڑے ہو کر میں نماز پڑھتا ہوں جس جگہ مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی تھی۔ آپ میرے گھر میں آئیں تو میں تمہیں اس جگہ پر کھڑا کر کے نماز بھی پڑھاؤں گا جو مصطفیٰ کے آثار ہیں، آثار مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ ابو بردہ کہنے لگے جب میں نے یہ بات سنی تو میں عبداللہ بن سلام کے ساتھ چل پڑا، وہاں گئے، انہوں نے مجھے اس پیالے کے اندر پانی پیش کیا، میں نے پانی پیا اس جو تبرک والا پیالہ تھا، پھر میں نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر مسجد کے اندر نماز پڑھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ یہ مسجد کا لفظ جب حدیث میں آتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو معروف مسجد ہے اور ایک خاص جگہ جہاں کوئی گھر کے اندر کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لیے بنا لے، اس کے لیے بھی مسجد کا لفظ آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جہاں مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک پیالہ تھا، وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ امام بخاری نے لکھا، وہ امام بخاری فرماتے ہیں اسی کتاب کے اندر کہ ان کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے کہا آؤ تمہیں میں وہ پیالہ اس پیالے میں پانی پلاؤں جس میں کبھی ایک بار سرکار نے پانی پیا تھا۔ تو اس پیالے کے اندر عمر بن عبدالعزیز نے پانی پیا تو اس پیانے کے اندر سے اتنا مزہ آیا کہ عمر بن عبدالعزیز گورنر مدینہ تھی اس وقت، وہ کہنے لگے سہل میں خدا کے لیے تجھ سے اس پیالے کو مانگتا ہوں، خریدتا ہوں، جو قیمت لینی ہے لے لو، مجھے مصطفیٰ کا تبرک دے دو۔ یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا تبرک لے لیا۔ اب تابعین بھی تبرک لیں، صحابہ بھی لیں، اور ہمارے یہ فاضل دوست جو ہیں ربیع بن ہادی عمیر المدخلی، یہ اس کے اوپر کتاب لکھیں کہ برات الصحابہ الاخیار من التبرک بالاماکن والآثار، کہ صحابہ بری تھے وہ تو تبرک نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس بات کے بعد امام بخاری کو سنیں، امام بخاری خود کتنے تبرک کے قائل تھے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے بال مبارک کو وہ کس قدر اہمیت دیتے، انہی کے ساتھ وہ بال ان کی قبر میں گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہ ساری عمر انہوں نے ساتھ رکھا۔ اب امام بخاری نے کتاب المساجد کے اندر جب انہوں نے مسجدوں کا تاریخ مدینہ لکھی تو ان مدینہ والی تاریخوں کے اندر، تاریخ مدینہ کے اندر انہوں نے مساجد کے اندر یہ باب باندھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب میں ان مساجد کا بیان کر رہا ہوں کہ جو مساجد مکہ اور مدینہ کے راستے پر ہیں، یہ باب باندھا۔ اس کے بعد کوئی تقریباً 1.5 پیج کا یہ امام بخاری کا پورا ہے، میں اس سے صرف اس کی تلخیص آپ کے سامنے اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن لفظ اپنی طرف سے نہیں ڈالوں گا، صرف اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد لکھنے والے امام بخاری، اور بات ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان مقامات کو ڈھونڈتے، ان کو تلاش کرتے جہاں کبھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے لیے بیٹھے تھے، ان مقامات کو تلاش کرتے، روتے اور ان مقامات پر بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ اور بخاری کے اندر امام بخاری نے امام بخاری نے جب خود ریسرچ کی تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں مقام مسجد ذوالحلیفہ سے
اتنی دور جائیں تو وہاں کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ مقام وہ ہے جہاں مصطفیٰ بیٹھے تھے۔ اس سے آگے چلے جائیں تو پانی کا ایک نالا بہتا ہے، ایک مقام اس کے قریب ہے، ایک مقام فلاں کے قریب ہے۔ 1.5 صفحے کے اوپر امام بخاری نے وہ سارے مقام گنوائے ہیں جو آثار مصطفیٰ ہیں، جہاں عبداللہ بن عمر جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں عبداللہ بن عمر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کی شرح میں اسقلانی نے لکھا کہ کچھ وہ درخت تھے جن درختوں کے نیچے مصطفیٰ نے کبھی بیٹھ کر آرام فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمر ان درختوں کو پانی دیا کرتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کی نشانی ہے، کہیں سوکھ نہ جائیں۔ یہ امام بخاری فرما رہے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ تو اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب یہ کرتے تھے تو خدا کی قسم ان کے کرنے کے وقت حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے۔ یہ صحابہ کے درمیان ہو رہا ہے، تمام صحابہ عبداللہ بن عمر کے اس فعل کو دیکھ رہے ہیں، کسی صحابی نے اس کے اوپر انکار نہیں کیا۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا انفرادی فعل ہے، انفرادی حافظ صاحب نہیں بنتا، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر نے تنے تنہا نہیں کیا۔ اگر تنے تنہا بھی کیا ہوتا تو حافظ ابن تیمیہ کی پوری ذریت سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فعل بھی اعلیٰ ہے، وہ دلیل بنتا ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ تو کسی صحابی نے ان کے اس عمل کے اوپر انکار نہیں کیا۔ اور اگر یہ فعل انفرادی تھا، مجھے حیرت ہوتی ہے، اس کتاب کے اندر بھی بار بار یہ بات کہے گی کہ ہاں عبداللہ بن عمر ایسا کرتے تھے، ابو بکر نے تو ایسا نہیں کیا، حضرت عمر نے تو نہیں کیا، حضرت عثمان نے تو ایسا نہیں کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب وہ میں حدیثیں چھوڑ دی میں نے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا۔ آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، مولا علی نے کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وہ روایتیں میں نے ترک کر دی، تو اس کے اوپر روایت ہے ٹائم کی وجہ سے کہ نہیں جی وہ عبداللہ بن عمر کرتے تھے، بخاری لکھ رہے ہیں، اور امام بخاری نے پھیلا دیا ان مقامات کو۔ جب میں نے خود پڑھا اس مقام کو، اللہ اکبر، مجھے میرا ایمان تازہ ہو گیا اور وجد میں آ گیا کہ امام بخاری ایک ایک جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں، مسجد روحہ کی کر رہے ہیں، مسجد ذوالحلیفہ کی، پانی والی جگہ کی، پتھروں والی کی، ریت والی کی، وہ فلاں نالا بہ رہا، وہ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں امام بخاری لا رہے ہیں۔ اب وہ جو پانی کے نالے ہیں وہ تو ہزاروں بہتے ہیں، وہ پتھریلی زمینیں تو ہزاروں ہیں، بخاری نے بخاری کے اندر ایک ایک جگہ کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں مصطفیٰ کبھی بیٹھے تھے اور عبداللہ بن عمر ان جگہوں کو مصلی بناتے تھے نماز کا۔ اللہ اکبر۔ میری بیوی عمرے کے لیے گئی تو وہ ان کے والد ان کے ساتھ حج کے لیے گئے، ان کے والد ان کے ساتھ تھے، تو وہ سبا مساجد ہوتی تھی، اب تو وہ چلی گئیں۔ وہ سبا مساجد کے ساتھ کہیں جا کر نماز پڑھنے لگے تو وہاں ایک عورت تھی جو پاکستان اسلام آباد انسٹیٹیوٹ کی پڑھی ہوئی تھی، وہ آ کر کہنے لگی یہاں نماز پڑھنا شرک ہے، یعنی نماز پڑھنا شرک ہے وہاں پر۔ کیوں کہ نماز پڑھنا شرک ہے؟ کہ تم ان کو خدا سمجھ رہے ہو، ان جگہوں کو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں جتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ان کا شرک ہے یہ یہاں۔ لیکن سوال یہ ہے اگر ان جگہوں کو ڈھونڈنا اور ان جگہوں پہ جانا اور ان کی تلاش میں مارے مارے پھرنا اگر یہ شرک ہے تو یہ شرک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ شرک امام بخاری نے کیا ہے۔ آؤ مرد میدان بنو، میں امام بخاری کو مشرک کہہ دو، امام احمد بن حنبل کو مشرک کہہ دو، حضرت عبداللہ بن عمر کو مشرک کہہ دو۔ اور ان روایات کا جو امام حافظ ابن تیمیہ نے جواب دیا ہے نا، وہ میں میرا خیال میں اگلی نشست میں بتاؤں گا، اور جب آپ جواب سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ ویسے بخاری لیکن جب عبداللہ بن عمر کی بات آئی تو بخاری چھوڑ دی، پھر طبقات ابن سعد کو سر پر اٹھا لیا۔ اگر ہم طبقات ابن سعد کی بات کریں، نا وہ تو واقدی کا کاتب تھا، وہ واقدی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور واقدی ایسا تھا نعوذ باللہ، وہ واقدی تو کذاب تھا، وہ وضع الحدیث تھا، ہم اس کی بات نہیں مانتے، بس نام لینے، لیکن جب خود ضرورت پڑے تو پھر چلتا ہے۔ اور یہ بخاری کی باتیں امام بخاری علیہ الرحمہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے یہاں پر میں ایک دوسری روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کتاب الحج کے اندر امام مسلم نے یہ باب باندھا، اور بڑی ایمان افروز بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کعبہ تو کعبہ ہے نا، کعبے سے برکت حاصل کرنا
ویسے تو یار لوگ کہتے ہیں کعبے کو ہاتھ لگانے سے بھی شرک ہوتا ہے، غلاف کو ہاتھ لگانے سے بھی شرک ہوتا ہے، کعبے سے میں یہ کہہ دیتا کہ کعبے سے برکت کیوں لیتے ہو؟ میرے ایک فاضل دوست کہنے لگے کعبے سے بھی تو برکت لیتے ہیں۔ میں نے کہا میرے فاضل دوست، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگر کوئی کعبے کے ساتھ تسبیح لگا دے نا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں لوگ جو پولیس والے ہیں وہ تسبیح کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، کعبے میں شرک ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی کہ میرے ایک جاننے والے عمرہ کر کے آئے تو میں اس نوجوان کے پاس گیا تو وہ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا سنائیں حرمین کا سفر کیسا رہا؟ وہ کہنے لگا بہت اچھا تھا مگر شرک بہت ہوتا تھا۔ میں نے کہا شرک کیا ہوتا تھا؟ کہنے لگے لوگ اپنی تسبیحاں کعبے کے ساتھ لگا رہے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو میں نے تو شرک دیکھا وہاں پر، میں نے تو اور کچھ نہیں دیکھا، اور میں نے تو نماز پڑھی اللہ کے حضور اور آ گیا، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی ان کو بات بات کے اوپر شرک کا شبہ ہو رہا ہے، ہر بات کے اوپر۔ کعبے کے اندر یہ امام مسلم کی حدیث میں بتانے لگا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج فرمایا تو کعبے کے اندر جا کر آپ نے نماز ادا فرمائی، یہ تمام حدیثیں وہاں بخاری مسلم کے اندر ہیں۔ تو آپ نے نماز ادا فرمائی اور تشریف لے گئے۔ بعد میں صحابہ جب کعبے کے اندر جاتے تو بلال سے پوچھتے کہ ہمیں کعبے کے اندر وہ جگہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام نے کہاں نماز ادا کی تھی، تو بلال ساتھ وہ کہتے یہاں نماز ادا کی تھی۔ اب بتاؤ کعبے سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کون سا مقام ہے؟ وہ خدا کا گھر ہے، ہر وقت خدا کی رحمتیں برستی ہیں، لیکن صحابہ کا حال دیکھو جس کے بارے میں کہا جاتا صحابہ تو یہ کام نہیں کرتے تھے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے، ہاں کرتے تھے، اس لیے کہ صحابہ اگر آثار مصطفیٰ کو تلاش نہیں کرتے تھے تو یہ بتائیں کعبے کے اندر جا کر اس جگہ کو کیوں تلاش کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے نماز کہاں ادا فرمائی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہاں پر حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی۔ اب کافی وقت ہو گیا، دوسرے انشاءاللہ اگلے درس میں باقی باتیں ہوں گی۔ تو صحابہ کے پاس چھڑیاں ہوتی تھیں، عصے تھے، ان کے پاس بال تھے جو ان اپنی قبروں میں لے کر گئے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ برکتیں حاصل کرتے تھے، ان بالوں سے برکتیں حاصل کرتے تھے، ان مقامات سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ایسی محبت جو ہے وہ رکھے، اس بات سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی برکتیں حاصل کریں۔ قرآن شریف کی ایک آیت کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہر ایک کو آتی ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی ہر ایک کو، میرا قدر ویسے یعنی ہر ایک جو ہے اس کو زبانی تقریباً یاد ہوتی ہے، میرے کہنے کا مقصد ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں۔ انشاءاللہ مجھے پھر اشارہ ہو گیا ہے، اس آیت پر میں ختم کر رہا ہوں، اس تفصیل سے، اس آیت کریمہ سے پھر اگلا درس اس کے اوپر اگلی آیت اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔